Dear students of second year, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Ismaira Mumtaz Chishti, with my second lecture on chapter number 4, which is End of Term. Before we move on to the next part of the chapter that we left yesterday, let us focus over the previous part of the chapter that I just taught you yesterday. I just mean to say کہ ہم آگے جانے سے پہلے کل کے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. کل ہم نے جو پیراگرافس پڑھے اس میں رائٹر ڈیٹیل بتاتا ہے ٹرم ٹائم کی. ٹرم ٹائم اسٹڈی ٹائم. اسکول کی 3 ٹرم, اینڈ آف ٹرم میں نے بتایا تھا جیسے اسکول میں 3 ٹرمز ہوتی ہیں, فرسٹ ٹرم, سیکنڈ ٹرم اور تھرڈ ٹرم. ان دنوں میں جب پڑھائی کے دنوں میں رائٹر کی فیلنگس کیا ہوتی تھی ایز اے اسکول بوائے, اسے اسکول جانا کتنا مشکل لگتا تھا, چیپٹرز کتنے مشکل لگتے تھے اور یہ سارا کچھ نا. اور فرائیڈے کو وہ کتنا اچھا فیل کرتا تھا جب آگے اس کو سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹیاں آتی تھیں. ان کی میڈ کا ذکر ہے کہ وہ کیسے آ کے انہیں جگاتی تھی اور ان کو وہ کوئی دوزخ کا بلاوا لگتی تھی اس کی آواز. اور حالانکہ رائٹر ہمارا بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا. Now let me introduce to you the text of the remaining part of the chapter, and then I'll be letting you know the summary of the remaining part of the chapter. Sometimes there were unexpected respites. A half holiday to let us attend a football match with some unforeseen circumstance had caused to be cancelled the preceding Saturday, or the sudden dismissal of school an hour or two before the casual time because of some unexpected crisis or celebration. اب اس جملے کے اندر رائٹر نے بتایا ہے کہ کبھی کبھی ویکینڈ کے علاوہ کچھ اچانک آ جانے والی چھٹیاں, کوئی میچ کینسل ہو گیا تو ان کو چھٹی ہو گئی, یا پھر کوئی اچانک ہی کوئی تقریب ہو گئی یا کوئی بحران آ گیا تو ان کو اچانک جلدی چھٹی ہو جاتی تھی یا کوئی اچانک چھٹی ہو جاتی تھی. اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا تھا, وہ غیر متوقع وقت سے اس کو بہت ہی اچھے لگتے تھے. بٹ دیز were few and far between. Once a term we had the annual mid-term holiday, a Monday off, which made a luxurious long weekend, but it seemed to go just as fast as ordinary weekends. And occasionally in winter, if there had been a continuous hard frost for some days, we would get a whole day skating holiday. These were blessed breaks in routine, but not of course comparable to the holidays we got at Christmas and at Easter, 3 weeks each in my early school days, later tragically reduced to a fortnight, and then, if my recollection of loss is not misleading me, to a mere 10 days. But the real holidays were the summer holidays, the 2 months vacation we got in the summertime, and it was these months towards which the whole year moved. اس پیراگراف میں اچانک آ جانے والی چھٹیوں کا ذکر کیا رائٹر نے, ٹھیک ہے. پھر وہ جب برف باری ہوتی تھی تو ان کو اسکیٹنگ کے لیے چھٹیاں مل جاتی تھیں, بچوں کے لیے راستے بلاک ہوتے تھے, آ نہیں سکتے تھے تو بچے مزے کرتے تھے. کرسمس کی چھٹیوں کا ذکر ہے جو کہ پہلے زیادہ 3 ہفتوں کی, پھر 2 ہفتوں کی, اور پھر اس کے بعد 10 دن تک ریڈیوس رہ گئی. لیکن اس میں سب سے بڑا پلیزر جو رائٹر کو ملتا ہے, خوشی ملتی ہے, وہ سمر ویکیشن کی ہے جو کہ 2 مہینوں کی ہیں, for 2 months, اینڈ رائٹر گیٹس ویری ویری ہیپی. کہتا ہے اس کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے. کرسمس ہالیڈیز ہوں, سڈن بریکس آتی ہوں, کوئی بھی چھٹیاں ہوں, تو وہ اس کو یہ سب سے زیادہ مزے کی چھٹیاں لگتی ہیں کیونکہ یہ ٹائم بہت لمبا ہے. 2 months seemed a long time in those days. Indeed, I used to have the feeling that for all practical purposes I could look forward a period of permanent felicity. I would walk home across the meadows in the July sunshine wearing my summer school clothes of grey cricket shirts, grey shorts, and a red Watson's blazer, and savor my happiness with conscious relish. I could hardly believe that 3 strenuous school terms are indeed rolled away, and the longed for, dreamed of, almost it seemed at times mythical summer holidays were at hand, unspoiled as yet, lying intact and promising just ahead. It all seemed too good to be true. رائٹر بتاتا ہے کہ 2 مہینے کی چھٹیاں تو بہت اس کو اچھا لگتا تھا. اس کو سارے کام ان چھٹیوں کا سوچتے ہوئے سارے کام کرنے بھی اچھے لگتے تھے, اور اس کو لگتا تھا کہ مسلسل 2 مہینے وہ مزے کرے گا. وہ جب جولائی کی سن شائن میں اسکول والے
کپڑے پہنے ہوئے, کرکٹ شرٹ پہنے ہوئے, چھوٹا کوٹ پہنے ہوئے جب وہ جاتا تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی تھی. تو کہتا ہے ابھی احساس ہے, چھٹیاں ہونے سے پہلے ہی چھٹیوں کا جو احساس ہے وہ بڑا افسانوی لگتا تھا, میتھیکل مطلب افسانوی, اور اس کو ابھی چھٹیاں ہونے والی ہیں اور یہ لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی حد تک سچ لگتا ہے, ایسا سچ جو بہت زیادہ پلیجر دے, جو بہت زیادہ خوشی دیتا ہے. Wishes did not come true in this life. I knew that all my early childhood I longed desperately for a tricycle which my parents could never afford, and later the wish was transferred to a bicycle, and there too I was permanently disappointed. I bought my first bicycle for myself when I was 21 with the prize money I had won at Edinburgh University. اس یہ لاسٹ پیرا ہے چیپٹر کا, اس میں رائٹر بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی. ایک اردو شاعر نے کہا ہے نا, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو وہی ہمارے رائٹر کا حال ہے, آپ کی طرح میری طرح. وہ بھی ایسا ہی بچہ ہے جس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی ہیں. اس کی تو خواہشات ہیں بھی چھوٹی چھوٹی سی. وہ کہتا ہے جب میں چھوٹا تھا تو ٹرائسکل 3 پہیوں والی سائیکل لینے کی مجھے بڑا شوق تھا. پھر میں نے سوچا چلو نہیں بائسکل لے لوں, 2 پہیوں والی سائیکل مجھے مل جائے, لیکن میرے پیرنٹس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پھر کہتا ہے میں نے زندگی میں جو پہلی سائیکل لی وہ کتنی عمر میں لی, 21 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں مجھے پرائز منی ملی, اس سے میں نے وہ بائسکل لی تھی. تو آپ سوچیں کہ آپ میں ہم لوگ کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہمیں بہت چھوٹی ایج میں ہمارے پیرنٹس بہت ساری چیزیں, سائیکل بہت ساری چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں, اور اس بات کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے بچے جن کو نہیں بھی ملتی ہوں گی, تو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہمیں لگتا ہے, یوں نہیں لگتا کہ رائٹر اپنی کہانی بتا رہا ہے, ہمیں یوں لگتا ہے کہ رائٹر آپ کی میری کہانی بتا رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو چائلڈہڈ میں ہمیں نہ مل سکتی ہوں گی اور ان پہ ہم حسرت ہی کرتے رہ گئے ہوں گے. How often had I stood outside sweet shops with empty pockets longing for a penny or two to materialize somehow, or hung on the outskirts of a crowd around an ice cream barrow, wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slide free. پیٹر کہتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہمیشہ سے مجھے یاد ہے کہ کتنی بار میں مٹھائی کی دکان یا ٹافیوں کی دکان کے باہر کھڑا رہتا تھا. پیسے نہیں ہوتے تھے, جیب میں ایک سکہ بھی نہیں ہوتا تھا. یا کبھی آئس کریم والا آتا تو اس کے گرد بچے جو مجمع بن کے کھڑے ہو جاتے, ہجوم بنا کے, تو ان کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑا رہتا, اور میں سوچتا رہتا کہ کاش یہ جو آئس کریم والا ہے انکل مجھے کارنیٹو یا کوئی سلائڈ, کوئی کلفی یا برف کا گولا مجھے معجزانہ طور پہ مجھے فری میں دے دے, کیونکہ پیسے تو ہوتے نہیں تھے. These things never happened. لیکن ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کھڑے ہوں آئس کریم والے کے پاس, آپ ایک دکان کے باہر کھڑے ہوں اور دکاندار ویسے ہی آپ کو چیز دے دے؟ ایسا نہیں ہوتا, یہ صرف ہمارے خوابوں میں ہوتا ہے. The few pence a week pocket money we received was to be put into a money box and saved, and during our early childhood Lionel, Sylvia and I never had anything to spend for ourselves. کہتے کچھ ہفتے میں کچھ سکے ہمیں ملتے تھے, اور وہ سکے بھی ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ان کو ہم یوز کر سکیں, ہم کچھ خرید سکیں, بلکہ ہمیں منی باکس گلہ ہوتا تھا جس میں ہم نے اپنے وہ سکے ڈال دینے ہوتے تھے. میں میرا بھائی لینل اور سلویا کبھی بھی اپنے لیے کچھ بھی نہ خرید سکے ہمارے ارلی چائلڈہڈ ڈیز میں. Yet summer holidays did come. آخر گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں. The school year did not come to an end. اسکول کا سال, پڑھائی کا سال ختم نہیں ہوا تھا. And one did find oneself at last standing by the trunks and suitcases outside number 6 Millerfield Place, waiting for the taxi, glorious vehicle that was to convey the family and its luggage to the railway station. اب یہ رائٹر کہتا ہے پھر سمر ویکیشن آ جاتی ہیں اور ہم سوٹ کیسز اپنے اور ٹرنکس وغیرہ لے کے کھڑے ہوتے, اور ہم ان کے لیے گلوریس وہیکل کیا ہوتی تھی جی, ٹیکسی ان کے لیے بڑی شاندار سواری ہوتی تھی. اس میں سامان وغیرہ لاد کے وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتے, تاکہ کہاں جایا جائے, اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس, اپنے ننیال جایا, جیسے آپ جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں. مطلب گرمیوں کی چھٹیاں, لانگ بریک ہوتا ہے تو بچے جاتے ہیں, تو وہ اس کے لیے بہت ہی خوبصورت سما ہوتا تھا. تو یہ تھا ہمارا لاسٹ ریمیننگ پارٹ آف دا چیپٹر. اوکے, ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے رائٹر نے
اپنی فیلنگز ایز اے اسکول بوائے بیان کی ہیں اور چھٹیوں کو ڈفرینٹ طرح کی چھٹیوں کو کس طرح سے اس نے پلیجر بتایا ہے اور سب سے زیادہ مزے کی چھٹیاں اس کو کون سی لگتی سمر ویکیشن جو کہ زیادہ لمبے عرصے کی تھی اور وہ کہاں جاتا تھا سمر ویکیشن میں اپنے نانا نانی کے پاس ٹھیک ہے. پھر اس نے اپنی چائلڈہڈ کی جو لاسز ہیں جو حسرتیں ہیں ڈیزائرز جو کہ اس کی پوری نہیں ہوئی زندگی میں پوری نہیں ہوئی ان کے بارے میں اس نے بات کی. آپ نے سارا کچھ یاد رکھنا ہے کیونکہ ایک کوشچن آنسر میں بھی ہوگا ایم سی کیوز میں بھی اس میں سے کوئی چیز آ سکتی ہے. لیٹ اس ناؤ سی دی نیو ورڈز ان پیراگراف کے جو ہم نے آج پڑھے ان کے نیو ورڈز ہم دیکھتے ہیں. وہ آپ نے میں نے ساتھ ساتھ بتائی دیے کوشچن آنسرز بھی ہو گئے. تو آپ کا ہوم ٹاسک آپ نے کوشچن آنسر یاد کرنے 3 اور آپ نے نیو ورڈز کے میننگ یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے. تو ہمارے جو نیو ورڈ تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتا دیے. کوشچن آنسر کون سے ہیں نیکسٹ یہ ہیں. ہاؤ ڈیڈ اسپینڈ سمر ہالیڈیز رائٹر اپنے سمر ہالیڈیز کیسے گزارتا تھا آپ کو پتا ہے میں نے بتایا. وہ 2 منتھس کے لیے کہاں جاتا تھا جولائی سنشائن میں کیا پہنتا تھا وہ اپنے نانا نانی کے پاس جاتا تھا یہ سارا آپ نے اس میں لکھنا ہے. وچ از ڈو ناٹ کم ٹرو ان دس لائف رائٹ یہ چیز. واٹ آر دا تھنگز یو لانگ فار بٹ وڈ ناٹ ہیو. رائٹر کہتا ہے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ رائٹر نے ڈیجز نے اس چیپٹر میں لکھا اس ایسے میں لکھا کہ زندگی میں خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں. آخر وہ کون سی خواہشات تھیں کون سی چیزیں تھیں جس نے اس نے خواہش کی لیکن اس کو نہیں ملی. تو آپ کو مجھے پتا ہے کہ وہ آئس کریم نہیں خرید سکا تھا وہ سویٹس نہیں لے سکتا تھا اس نے ٹرائسکل اور بائسکل کی چاہ کی خواہش کی لیکن اس کو وہ نہیں ملی اور وہ بہت ہی پاورٹی میں رہتا تھا پور کنڈیشن میں اس کے پیرنٹس رہتے تھے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو یو کوڈ رائٹ دی آنسرز آف دیز کوشچنز. لاسٹ کوشچن آف دا چیپٹر از واٹ ڈیڈ ہی ڈو ود اے اسمال پاکٹ منی. جو ان کو ویکلی پاکٹ منی ملتی تھی وہ اس کا کیا کرتے تھے. تو ویکلی پاکٹ منی ملتی تھی جو اس کا ہم نے پڑھا کہ وہ تینوں بہن بھائی 2 بھائی اور 1 بہن ان کو پرمیشن نہیں تھی کہ وہ اسپینڈ کر سکیں. وہ اس کو منی باکس میں ڈالتے تھے اس کو سیو کرتے تھے اپنے لیے اسپینڈ کرنے کے لیے ان کو ٹائم نہیں تھا. یہ اسٹوڈینٹس آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ یور آنسر شوڈ ناٹ ایکسیڈ 4 sentences. Why am I saying so? اگر آپ کا آنسر 4 sentences سے بڑھتا ہے یا 4 lines سے بڑھتا ہے تو آپ کے نمبر آف مسٹیکس گرامیٹیکل مسٹیکس بڑھتی جاتی ہیں اور آپ کے مارکس آؤٹ آف 2 کٹ جانے کا خدشہ زیادہ بڑھتا جاتا ہے. اس لیے بی ٹو دی پوائنٹ جو پوچھا ہے وہ بتائیے ٹھیک ہے. بہت چھوٹا بھی نہ ہو 1 لائن کا 1 سینٹینس کا آنسر بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایسے آنسرز ڈیولپ کرنے ہیں اور کوئی کوئری ہو تو لیٹ می نو آئی لیٹنگ you know the answers of all the queries, the solutions of your queries and the answers of the questions that you will be asking from me later. Thank you so much. Have a good time. Allah Hafiz.